नाजरीन, कुछ रोज़ कबल एक आलमी सहाफ़ती इदारे की वेबसाइट पर छपने वाले एक कॉलम में मारूफ जर्नलिस्ट आसमा शिराजी ने जादू टूनों से मुल्क चलाए जाने के हवाले से खातून अव्वल पर नाम लिए बगैर मुबैना तौर पर कुछ इल्ज़ामात लगाए। इन दावों का जवाब देने के लिए मुख्तलिफ हुकूमती ओहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में आसमा शिराजी के इस रवैये की मजम्मत करते हुए कहा कि उन्होंने इशारों में दरअसल खातून अव्वल बुशरा बीबी का जिक्र किया है, जबकि वो एक घरेलू खातून है और सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा उन पर इस किस्म की बहतानबाजी गलत है और आसमा शिराजी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। नाजरीन, दिलचस्पी की बात यह है कि मुख्तलिफ पाकिस्तानी सियासतदान जादू टोने और रूहानी इशारों पर न सिर्फ अहम हुकूमती काम सर अंजाम देते रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ पीरों और रूहानियत पर यकीन भी रखते हैं। आप सब ने मरियम नवाज को एक मखसूस गिलास उठाए हुए मुख्तलिफ तस्वीर में देखा होगा। इस हवाले से भी यही कहा जाता है कि वो एक रूहानी पीर की हिदायत पर ऐसा करती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की तारीख में गुजरे मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के ऐसे पीरों के बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में जिन्नों, परियों या जादू टोने के इस्तेमाल से अवामी मसाइल के हल और आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली सस्ती करने की तो कोई मिसाल नहीं मिलती, लेकिन ये ज़रूर है कि इक़्तिदार के ऐवानों में बैठने वाले बाज़ हुक्मरान और अहम शख्सियात ये यकीन करते आए हैं कि ऐसी कुव्वतों की मदद से न सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल मुमकिन है, बल्कि इसे मजबूत बनाने के साथ साथ इसकी तवालत में इजाफा भी किया जा सकता है। बानियान पाकिस्तान को छोड़कर उनके बाद मुल्क का इंतज़ाम संभालने वाली शख्सियात के यहाँ ऐसी मिसालें कसरत से मिलती हैं। मारूफ ब्यूरोक्रेट और लिखारी कुदरतुल्लाह शहाब के मुताबिक पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद हाजी वारिस अली शाह के अकीदतमंद थे, जिनका मज़ार इंडिया में लखनऊ के करीब है। क़याम पाकिस्तान से पहले वो अक्सर उनके मज़ार पर हाज़िरी दिया करते थे। जिन दिनों वो गवर्नर जनरल हाउस में मुकीम थे, पीर साहब की तस्वीर उनके बिस्तर के साथ एक मेज़ पर उनकी निगाहों के सामने रहती थी। मलिक गुलाम मोहम्मद औलिया किराम ख़ास तौर पर अपने पीर की वफ़ात के बाद भी उनकी ज़िंदगी के कायल थे। इस हवाले से उनका कहना था कि ये वलीउल्लाह भी अजीब होते हैं, मौत के बाद भी ज़िंदा रहते हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं तो उनके दर का गदा हूँ। मलिक गुलाम मोहम्मद के बाद पाकिस्तान के पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान भी वो शख्स थे जिन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए रूहानी शख्सियात से मदद ली। सन 1964 के सदारती इंतखाबात के मौके पर यह सिलसिला उस वक्त उरूज पर पहुँच गया जब बानी पाकिस्तान की बहन फातिमा जिन्नाह उनके मुकाबले में हिज़्ब इख्तिलाफ की उम्मीदवार बनकर सामने आईं। लेकिन इस सिलसिले की इब्तदा इससे कुछ पहले हो चुकी थी। इंडिया के शहर मद्रास से आने वाले एक बुजुर्ग ने फरवरी 1962 में अयूब खान से मुलाकात की थी। इन साहब के बारे में मारूफ था कि वो इल्म जफ़र के माहिर हैं और अयूब खान के सियासी मुस्तकबिल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने अयूब खान को बताया कि वो पाकिस्तान पर 8 या 9 वर्ष हुकूमत करेंगे। ताहम मुलाकात के बाद सदर अयूब का कहना था कि ये बुढ़ा क्या बक रहा था। इस तरह से उन्होंने गालबन ये तासुर देने की कोशिश की कि वो ऐसे पीरों पर एतमाद नहीं करते। मगर इस वाक़े के 2 ही बरस के बाद जब फातिमा जिन्नाह एक बड़ा सियासी ख़तरा बनकर उनके मुकाबिल आ खड़ी हुई, तो सूरत हाल बदल गई। उन दिनों पीर साहब देओल शरीफ पर अयूब खान का भरोसा बहुत बढ़ गया था और अयूब खान के सियासी मामलात में पीर साहब के अमल दखल में काफ़ी इजाफा हो गया था। यहाँ तक कि इंतखाबी चैलेंज से निमटने के लिए पीर साहब देओल शरीफ की सरगर्मियाँ कौमी ज़िंदगी में गुफ्तगू का मौजू बन गईं और अखबारों का हिस्सा भी बनने लगी। नवाए वक्त में उन दिनों एक कार्टून शाया हुआ जिसमें पीर साहब को एक लालटेन, जो फातिमा जिन्नाह का इंतखाबी निशान था, बुझाते हुए दिखाया गया। कार्टून का कैप्शन था, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। सन 1967 में अयूब खान के खिलाफ तुंदो तेज़ एहतजाजी मुहिम शुरू हो गई। इस मुश्किल से बचाने के लिए पीर साहब देओल शरीफ एक बार फिर उसी जोशो खरोश से हरकत में आए, मगर होनी होकर रही और अयूब खान इक़्तिदार से महरूम हो गए, जबकि याहिया खान मार्शल्ला लगाकर मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए। अयूब खान की इक़्तिदार से महरूमी के बाद का ज़माना बड़ा हंगामा खेज़ रहा। इस दौरान इंतखाबात हुए और खाना जंगी के बाद मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया। इन वाक़यात के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुल्क के सियासी मंजर पर नुमायाँ हुए। भुट्टो साहब की शोहरत एक जदीद, तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल सियासतदान की है। उनके बारे में अयूब खान की तरह
روحانی شخصیات سے فیض یاب ہونے کی واقعات کی کوئی شہادت نہیں ملتی، البتہ وہ فاتح خوانی کے لیے بزرگوں کی درگاہوں پر ضرور جایا کرتے تھے۔ بظاہر یہ سرگرمیاں ان کی سیاسی حکمت عملی کا حصہ تھیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے اولیاء کرام اور بزرگوں کے مزاروں پر جانا اپنی جگہ، لیکن لاڑکانہ میں جمن فقیر نام کی ایک مجذوب بزرگ سے ان کی دوستی کے واقعات زبان زد عام ہیں۔ ناظرین، جمن فقیر کمبر نامی قصبے کے حجام تھے جو کسی زمانے میں لاڑکانہ منتقل ہو گئے۔ وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر دن بھر شہر میں گھومتے رہتے تھے اور قصابوں کی دکانوں سے ہڈیاں، گوشت اور چھچڑے جمع کر کے کتوں کو ڈال دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے وہ جہاں جاتے کتے بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے۔ جمن فقیر کے بارے میں معروف تھا کہ وہ اپنی بھولی بھالی باتوں میں بڑی دانائی کی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ ان کی یہ شہرت سن کر بھٹو صاحب نے انہیں اپنے پاس بلایا، لیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، جس پر بھٹو صاحب خود ان کے پاس پہنچ گئے۔ انہیں آتا دیکھ کر جمن فقیر نے بھٹو سے ان کی آمد کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ محض حاضری کے لیے آئے ہیں، جس پر جمن نے کہا کہ میں کوئی تمہارا استاد ہوں جو یوں حاضری بھرنے آئے ہو؟ اس پر بھٹو نے انہیں دوستی کی پیشکش کر دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ اس طرح ان کی ایک اور ملاقات بھی تاریخ کا حصہ ہے، جس میں بھٹو نے جمن فقیر سے پوچھا کہ وہ ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، تو فقیر نے کہا کہ وہ اپنی گاڑی انہیں دے دیں اور ان کا گدھا خود لے لیں۔ بھٹو آمادہ ہو گئے تو جمن فقیر نے ان کے ارد گرد کھڑے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس پہلے ہی کافی گدھے ہیں، مجھے میرے گدھے سے محروم کیوں کرتے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ بھٹو جب اسلام آباد سے آتے تو اپنے گھر کے لان میں بیٹھ جاتے اور اس موقع پر گھر کے دروازے کھل جاتے، جو چاہتا ان سے بلا اجازت ملنے آ جاتا۔ ایک بار ایسی ہی نشست کے دوران جمن فقیر اپنے گدھے پر سوار المرتضیٰ میں داخل ہوا۔ ایک لمبی سی چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، جسے لہراتے ہوئے اس نے بھٹو کو مخاطب کیا اور کہا کہ اسے خیرات دی جائے۔ جمن فقیر عام طور پر خیرات نہیں مانگا کرتا تھا، لیکن جانے کیا وجہ تھی کہ اس نے اس روز اپنی روایت توڑ دی۔ بھٹو نے فوراً ہی جیب سے 100 روپے نکال کر دیے۔ یہ دیکھ کر جمن فقیر اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا اور پکار کر کہا کہ بھٹو، اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو سوچو کیا میں بھی ایسا ہی کرتا؟ ذوالفقار علی بھٹو طنز کی تہہ تک پہنچ گئے اور 500 روپے کا نوٹ اس کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، جمن فقیر میرے لیے دعا کرنا۔ جمن فقیر نے بھٹو کی یہ درخواست سنی اور اپنے گدھے کا رخ بدل کر انہیں ایک بار پھر مخاطب کیا کہ اگر یہ بادشاہی تمہارے لیے کافی نہیں ہے تو چلو آؤ میرے ساتھ مل کر خیرات اکٹھی کرو۔ ذوالفقار علی بھٹو کے معاملے میں سیاسی معاملات میں ستاروں شناسوں سے مدد لینے کا ایک ہی واقعہ سامنے آتا ہے۔ جب سن 1977 میں انتخابات کا اعلان کرنے کے بعد وہ سری لنکا کے دورے پر پہنچے تو سری لنکا کے نجومیوں اور ستارہ شناسوں کی شہرت عالمگیر تھی۔ ان کی خواہش پر ملک کے چند تجربہ کار اور اچھی شہرت رکھنے والے ستارہ شناسوں سے ان کی ملاقات کرائی گئی۔ بھٹو صاحب جاننا چاہتے تھے کہ انہوں نے انتخابات کے لیے جس تاریخ کا اعلان کیا ہے وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں۔ ان لوگوں نے بھٹو صاحب کو یہ جواب دے کر اداس کر دیا کہ تاریخ کا اعلان تو وہ کر چکے ہیں، اب وہ ان سے کیا جاننا چاہتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا اگرچہ کوئی باقاعدہ پیر نہیں تھا، مگر بھٹو شہباز قلندر کے معتقد تھے اور اکثر سیون حاضری دیتے تھے۔ انہوں نے ہی قلندر کے مزار پر سونے کے پانی کا دروازہ لگوایا اور سیاست میں دمادم مست قلندر کی اصطلاح متعارف کروائی۔ جب بھٹو کال کوٹری میں تھے تو ان کی پہلی اہلیہ امیر بیگم ٹرین کی بوگی بھر کے خواتین کے ساتھ سیون پہنچیں، مگر نامراد لوٹیں اور بھٹو صاحب کو جنرل ضیاء الحق کے حکم پر تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ ناظرین، ضیاء الحق تو بذات خود پیر کامل تھے اور مرشد ان کا تقیہ کلام بھی تھا، جو کم از کم جنرل فیض علی چشتی کے کسی کام نہ آیا۔ مگر ایبٹ آباد کے ایک بزرگ بابا غلام نصیر چلاسی کے پاس ضیاء الحق حاضری دیتے تھے۔ ان پیر صاحب کے دیگر عقیدت مندوں میں اعجاز الحق، حمید گل، سردار مہتاب خان عباسی اور سردار فاروق لغاری بھی شامل تھے۔ نیز مولانا فضل الرحمان کو بھی ان سے خاصی عقیدت ہے، بلکہ مولانا صاحب خود میاں والی میں کندیاں شریف کے خواجہ خان محمد کے ہاں بھی حاضری دیتے رہے ہیں۔ حالانکہ مولانا خود بھی صاحب حلقہ اور صاحب دین و دنیا ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کو دیوبند کے ایک ممتاز بزرگ اور روحانی پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی سے گہری عقیدت تھی، جنہوں نے قائد اعظم اور تحریک پاکستان کی حمایت کی تھی۔ ان کا جامعہ اشرفیہ اور جامع مسجد نیلا گنبد سے زندگی بھر بڑا گہرا تعلق رہا، وہاں جا کر وہ اکثر قیام بھی کیا کرتے تھے۔
بیگم شفیق ضیاء الحق بھی راولپنڈی کے قریب حیال کے مقام پر جایا کرتی تھیں۔ حیال شریف میں کوئی نیک بزرگ رہا کرتے تھے جو قرآن حکیم سے پڑھنے کے لیے بڑے مؤثر وظائف بتایا کرتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے مقابلے میں ان کی صاحبزادی اور ان کی سیاسی جانشین بے نظیر بھٹو کا معاملہ مختلف تھا۔ اپنے والد کی پھانسی کے ایک برس بعد سن 1980 میں بے نظیر بھٹو بنگلہ دیش کے دورے پر پہنچیں، جہاں انہوں نے ایک معروف پیر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے پیر صاحب سے دریافت کیا کہ ان کے والد کے قاتل کب اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ یہ سوال سن کر پیر صاحب نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور پھر کہا، جب عام ہوا میں اڑیں گے۔ بے نظیر بھٹو نے اس علامتی جملے کی وضاحت چاہی تو پیر صاحب نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ بے نظیر بھٹو سن 1988 کے انتخابات میں کامیابی کے بعد جب وزیر اعظم منتخب ہو گئیں تو انہوں نے اپنی اولین فرصت میں 2 اکتوبر 1989 کو بنگلہ دیش کا دورہ کیا۔ اس موقع پر وہ ملاقات کے لیے خصوصی طور پر ان پیر صاحب کے ہاں پہنچیں۔ پچھلی ملاقات میں پیر صاحب کا کہا ہوا جملہ، جو اس وقت تو بی بی نہ سمجھ سکیں مگر جنرل ضیاء کی طیارہ حادثے میں موت کے بعد اب وہ جانتی تھیں کہ پیر صاحب کے اڑتے ہوئے آموں سے کیا مراد تھی۔ ان پیر صاحب کا نام مجیب الرحمن چشتی تھا، جن کے بارے میں معروف تھا کہ وہ لوگوں کے ماضی اور مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کیا کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے فوجی جرنیل اور حکمران جنرل حسین محمد ارشاد اور جنرل ضیاء الرحمن بھی ان کے ہاں جایا کرتے تھے۔ روحانی شخصیات سے مدد لینے کے لیے ان کے ہاں جانے کے علاوہ مختلف مزاروں پر بے نظیر کی حاضری کے واقعات بہت معروف ہیں۔ انہوں نے 2003 میں اجمیر شریف کی درگاہ پر حاضری دی تھی۔ اس دورے کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ ان کے اسیر شوہر کی جلد رہائی ممکن ہو جائے۔ آصف علی زرداری جب رہا ہو گئے تو انہوں نے اپنے شوہر کے ہمراہ شکر گزاری کے لیے اجمیر شریف کا ایک بار پھر دورہ کیا اور اس موقع پر انہوں نے وہاں تاثرات کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ پاکستان میں بھی اولیاء کرام کی بہت سی درگاہوں پر بے نظیر بھٹو کی حاضری کی تفصیلات دستیاب ہیں، جن میں لال شہباز قلندر کا مزار خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ لاہور میں ان کے ایک جلوس کا روٹ خاص طور پر اس طرح بنایا گیا تھا تاکہ وہ بی بی پاک دامن کے مزار پر حاضری دے سکیں۔ لاہور ہی میں وہ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار پر بھی کئی بار حاضر ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو کے آبائی قصبے رتو ڈیرو میں فقیر نصیر ناریجو نامی ایک پیر یا عامل کی بڑی شہرت تھی۔ بڑے بڑے لوگ اور بیوروکریسی کے افسر ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ شہرت یہ تھی کہ یہ صاحب عجیب و غریب باتیں کیا کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کی زندگی کے بارے میں اہم اور غیر معمولی باتیں بتایا کرتے ہیں۔ ان کی شہرت کا سن کر بے نظیر بھٹو ایک بار ان کی درگاہ پر خود گئیں اور اس کے بعد انہیں اپنے گھر بلا کر ان سے مشورے کرنے لگیں۔ بے نظیر بھٹو اسلام آباد کے ایک نواحی علاقے چک شہزاد میں ملتانی بابا کے نام سے معروف پیر سے بھی ملاقات کے لیے جایا کرتی تھیں اور ان کے سامنے زمین پر بیٹھا کرتی تھیں۔ زمین پر بیٹھنے کے حوالے سے بی بی کے ساتھ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا۔ ناظرین، 18 اکتوبر 2007 کے بعد بی بی نے جب سندھ کا انتخابی دورہ کیا تو ایک تصویر بہت مشہور ہوئی جس میں بی بی کمبر کے حسین شاہ کے سامنے فرش پر بیٹھی ہیں اور حسین شاہ کرسی پر تشریف فرما ہیں۔ یہ تصویر بی بی کے تو کام نہ آئی، البتہ حسین شاہ کا روحانی سکہ چل نکلا۔ اس تصویر کا پس منظر یوں بتایا جاتا ہے کہ بی بی کو پیپلز پارٹی کے ایک مقامی رہنما خورشید جنیجو پیر صاحب کے پاس لے گئے، مگر پیر صاحب نے عذر کیا کہ وہ گھٹنوں کی تکلیف کے سبب اٹھ کے استقبال نہیں کر سکیں گے۔ سادہ مزاج بی بی نے یقین کر لیا اور عقیدت میں قالین پر ہی بیٹھ گئیں۔ بعد ازاں جب ممتاز بھٹو پیر صاحب کے پاس آئے تو ان کے گھٹنوں کا درد فرار ہو گیا اور وہ ممتاز بھٹو سے تیر کی طرح سیدھے ملے۔ بی بی کی روحانی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے والے ایک بزرگ پیر بھی تھے جن سے بے نظیر بھٹو ہر اہم معاملے میں مشورہ کیا کرتی تھیں۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے جب بے نظیر پہلی بار امریکہ گئیں تو پیر صاحب بھی سرکاری وفد کا حصہ تھے جنہیں وفاقی وزیر کے برابر پروٹوکول دیا گیا۔ اس دورے میں وزیر اعظم کے وفد کے اراکین کی تعداد 29 رکھی گئی تھی اور وفد کی تعداد کا یہ مشورہ بھی انہیں پیر صاحب نے ہی دیا تھا۔ دورے میں ایک عجیب و غریب حلیے کا شخص دیکھ کر سنسنی سی پیدا ہو گئی، جس پر نجم سیٹھی اور بعض دیگر باخبر صحافیوں نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کیا کہ یہ صاحب سرکاری پیر ہیں۔ بی بی مانسہرہ میں دیوانہ بابا کے نام سے معروف پیر رحمت اللہ آف دھنکا شریف کے ہاں بھی گئی تھیں، جو رہنمائی اور مدد کے لیے اپنے پاس آنے والوں کو چھڑی سے مارا کرتے تھے۔ نواز شریف کی 1993 میں اقتدار سے محرومی کے بعد
دیوانہ بابا واحد تحفہ تھے جو انہوں نے بے نظیر بھٹو کے لیے چھوڑا۔ بے نظیر کو یقین تھا کہ اگر اس بزرگ نے نواز شریف کو 2 بار اقتدار دلوا دیا تو بابا کی دعائیں ان کے لیے بھی بابرکت ثابت ہوں گی۔ تاہم دیوانہ بابا کے ہاں نواز شریف اپنی خواہش کے تحت نہیں گئے تھے، بلکہ انہوں نے یہ دورہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ضلع مانسہرہ کے MNA کی خواہش پر کیا تھا۔ دیوانہ بابا نے نواز شریف کو دیکھ کر انہیں اپنی معروف چھڑی سے مارا اور کہا تمہیں بہت عزت ملنے والی ہے۔ نواز شریف نے دیوانہ بابا سے ملاقات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی اور وہ ان کے حجرے سے باہر آنے کے بعد معمول کے سیاسی معاملات پر بات چیت کرتے رہے۔ نواز شریف بعد میں جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے دیوانہ بابا کے گاؤں میں بجلی لگوائی، جبکہ بے نظیر بھٹو نے سڑک بنوا کر اس دشوار گزار پہاڑی علاقے میں واقع ان کے گاؤں کو بیرونی دنیا سے جوڑ دیا۔ اسی طرح سابق وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی بھی دیوانہ بابا سے متاثر تھے اور وہ ان سے ملنے کے لیے ان کی درگاہ پر بھی گئے تھے۔ میاں نواز شریف کا معاملہ یوں ہے کہ ان کی نہ کسی آرمی چیف سے بنی نہ ہی کسی بزرگ سے۔ چھڑی بابا سے ان کی عقیدت مندی کا ذکر ہو چکا، مگر 1980 کی دہائی میں شریف خاندان پر سب سے زیادہ روحانی اثر علامہ طاہر القادری کا تھا۔ میاں محمد شریف بھی جواں سال طاہر القادری کے معتقد تھے اور نواز اور شہباز بھی حلقہ اثر میں تھے۔ ایک ویڈیو آج بھی موجود ہے جس میں نواز شریف سر پر رومال باندھے نہایت عقیدت کے ساتھ طاہر القادری کی پلیٹ میں سالن ڈال رہے ہیں۔ طاہر القادری کا دعویٰ ہے کہ میاں صاحب نے انہیں کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف بھی کروایا۔ طاہر القادری صاحب اب ملک کی ایک معروف مذہبی شخصیت ہیں جن کے لاکھوں مریدین یا معتقدین ہیں۔ روحانی شخصیات سے استفادے کے سلسلے میں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے شوہر اور سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کے واقعات کی تفصیل بھی کافی دلچسپ ہے۔ وہ ایوان صدر پہنچے تو پیر محمد اعجاز کے نام سے ایک صاحب بھی ان کے ہمراہ ایوان صدر پہنچے اور انہوں نے ایوان کے تمام معاملات اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ہر صبح صدقے کے بکروں کی فراہمی کا کام بھی انہی کے ذمہ تھا۔ وہ بکرے لاتے تو صدر زرداری ان پر ہاتھ پھیرتے، اس کے بعد بکروں کی قربانی کر دی جاتی۔ صدر زرداری کی آمد سے قبل پیر اعجاز ملاقات کے کمرے میں بھی پہنچ جاتے اور وہاں جھاڑ پھونک کیا کرتے۔ پیر اعجاز کا تعلق گجرانوالہ سے تھا اور اسی شہر سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کی کسی رکن قومی اسمبلی نے بے نظیر بھٹو سے انہیں متعارف کرایا۔ اگرچہ ایک ہی خاندان کے 2 افراد، خاص طور پر اگر وہ میاں بیوی ہوں، تو مشترکہ شناسائی ہونا حیرت کی بات نہیں، لیکن آصف علی زرداری اور پیر اعجاز کی قربت کی ابتدا ایک دلچسپ واقعے سے ہوئی۔ وہ ایک بار آصف زرداری سے ملنے جیل گئے، جہاں زرداری صاحب کے سر پر پانی کا ایک قطرہ گرا۔ جیل میں یہ کیسے ہوا، یہ حیرانی کی بات ہے، لہٰذا لوگ اس حوالے سے بات چیت کرنے لگے، مگر پیر اعجاز نے اس کو غیبی طاقتوں کی طرف سے ایک اشارہ قرار دیتے ہوئے ان کے شاندار مستقبل کی پیش گوئی کی۔ بہت سے ملکی و غیر ملکی دوروں میں بھی پیر صاحب صدر کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ فیصلہ بھی پیر صاحب ہی کرتے تھے کہ زرداری صاحب کو کب پانی کے کنارے اور کب پہاڑی علاقے میں رہنا ہے۔ چنانچہ بطور صدر بھی زرداری صاحب نے اچھا خاصا وقت کراچی میں سمندر کے کنارے بلاول ہاؤس میں گزارا۔ آصف زرداری پہلے سویلین صدر ہیں جو 5 برس ایوان صدر میں خیریت سے مکمل کر کے بحفاظت زمین پر لینڈ کر گئے۔ اب یہ ان کی دنیاوی کرامت ہے یا پیر صاحب کا روحانی چمتکار، جس کے جو گمان میں آئے۔ جب آصف زرداری نے صدارت سے ہٹنے کے بعد اپنے پیر اعجاز شاہ پر توجہ کم کی تو پیر صاحب نے عمران خان سے قریب ہونے کی کوشش کی اور 1-2 بار وزیر اعظم بننے کی بھی نوید سنائی، مگر شاید روحانی معاملہ زیادہ آگے نہیں بڑھ پایا اور عمران خان نے اپنی روحانی گرا پاک پتن سے باندھے رکھی۔ تاہم آصف زرداری کے شاندار سیاسی مستقبل کی پیش گوئی ایک اور شخصیت نے بھی کی تھی۔ یہ بھی اس زمانے کی بات ہے جب آصف علی زرداری کراچی جیل میں بند تھے۔ جیل میں ایک بینکر فقیر ممتاز علی منگی بھی کسی مقدمے میں قید تھے اور لوگ ممتاز علی منگی سے دعاؤں کے لیے رجوع کرتے تھے۔ ان صاحب نے قید کے دوران خواب دیکھا کہ آصف علی زرداری ایک جھنڈے والی گاڑی میں سوار ہیں اور بے نظیر بھٹو دکھائی نہیں دے رہی۔ فقیر ممتاز علی منگی کے نزدیک یہ خواب واضح تھا، لیکن ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اسی جیل میں قید آصف علی زرداری کو اس خواب سے آگاہ کریں یا نہ کریں۔ ایک دوست کے مشورے کے بعد انہوں نے زرداری صاحب کو اپنے خواب سے آگاہ کیا تو وہ ہکا بکا رہ گئے اور کہا کہ ووٹ تو بے نظیر کے ہیں یا ان کے والد کے ہیں، میں کہاں سے آ گیا۔ فقیر ممتاز منگی نے کہا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، البتہ ان کا خواب واضح ہے۔
آصف علی زرداری کے بارے میں اپنی اس پیش گوئی سے قبل فقیر ممتاز علی منگی ایک اور غیر معمولی سیاسی واقعے کی وجہ سے شہرت حاصل کر چکے تھے۔ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں علی محمد مہر جب سندھ کے وزیر اعلیٰ نہ رہے تو سندھ اسمبلی کے رکن امتیاز شیخ کے وزیر اعلیٰ بننے کا امکان پیدا ہو گیا۔ ارباب غلام رحیم چاہتے تھے کہ اس بار قرعہ فعال ان کے نام نکلے۔ فقیر ممتاز علی کی شہرت ان تک پہنچ چکی تھی، چنانچہ انہوں نے جیل میں ان سے ملاقات کی۔ ممتاز منگی نے انہیں مشورہ دیا کہ صدقہ کریں، حلف آپ ہی اٹھائیں گے، اور پھر یہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ بعد میں کراچی کے دورے کے موقع پر جنرل پرویز مشرف نے ارباب غلام رحیم سے ایک بار دریافت کیا کہ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں تھا، اس کے باوجود آپ وزیر اعلیٰ بن گئے، میرے لیے یہ حیرت کی بات ہے۔ ارباب غلام رحیم نے اس سوال پر جنرل مشرف کو فقیر ممتاز منگی کے بارے میں بتایا۔ جنرل مشرف نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر فقیر ممتاز منگی کو جیل سے وزیر اعلیٰ ہاؤس لے جا کر جنرل مشرف سے ملوایا گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے مشورے پر عمران خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس چھوڑ کر پاک پتن میں بابا فرید شکر گنج کے مزار پر حاضری دی تھی۔ ایک بار وہ اسی درگاہ پر حاضر ہوئے تو اس کے تاریخی دروازے پر اس انداز میں تعظیم بجا لائے جس پر سجدے کا گمان ہوتا تھا۔ یہ واقعہ ملک بھر میں بحث کا موضوع بن گیا، جس پر انہوں نے وضاحت کی کہ ان کا یہ عمل خالصتاً اس بزرگ کے احترام میں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بشریٰ بی بی نے ہی پاناما کیس کے آخری مرحلے میں خان صاحب کو کسی پہاڑی مقام پر ڈیرے لگانے کا مشورہ دیا تھا اور وہ نتھیا گلی کے ریسٹ ہاؤس منتقل ہو گئے تھے۔ یہ تاثر عام ہے کہ عمران خان یہ سب بشریٰ بی بی کے مشورے سے کرتے ہیں۔ 2 مارچ 2021 کو لاہور میں داتا دربار پر حاضری کے موقع پر بشریٰ بی بی نے ایک بیان میں اس تاثر کی تصدیق کی تھی اور کہا تھا کہ عمران خان کی ساری کامیابیاں انہی کی وجہ سے ہیں۔ عمران خان کا روحانی طاقت پر اعتقاد نیا نہیں۔ اپنی سن 2011 میں شائع ہونے والی کتاب پاکستان اے پرسنل ہسٹری میں لکھتے ہیں کہ بہت پہلے ساہیوال کے ایک پیر جی نے کہا تھا کہ نہ صرف میں مشہور ہوں گا بلکہ والدہ کا نام بھی روشن کروں گا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے کرکٹ سے پہلی بار ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تو لاہور کے نزدیک ایک سرحدی گاؤں میں رہنے والے ایک بزرگ بابا جھلا نے کہا، تو ابھی نہیں گیا، تو انشاءاللہ ابھی گیم میں ہے۔ کتاب میں ایک اور بزرگ میاں بشیر صاحب کا بھی ذکر ہے۔ عمران جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے اس زمانے میں ان کی پنڈلی کا فریکچر ہو گیا، جس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ فاسٹ بالر کی حیثیت سے کرکٹ میں ان کا کیریئر برقرار نہیں رہ سکے گا۔ ان کی زندگی کا یہ ایک نازک مرحلہ تھا جب سیالکوٹ کے ایک بابا ان کی زندگی میں داخل ہوئے۔ اس بزرگ نے انہیں یقین دلایا کہ ان کا کرکٹ کیریئر نہ صرف برقرار رہے گا بلکہ بہت جلد وہ کرکٹ کے میدان میں غیر معمولی ترقی کریں گے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب عمران خان پرستاروں کے ہجوم میں گھرے رہا کرتے تھے۔ ان کے یہی پرستار تھے جو ان کی ذاتی زندگی میں بھی بعض اوقات دخیل ہو جایا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں عمران خان کی کوئی انتہائی قیمتی چیز ان کے بیڈ روم سے غائب ہو گئی۔ یہ گمشدگی عمران کے لیے انتہائی پریشان کن تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اس چیز کو چرانے والا کسی نہ کسی طرح ان کے سامنے بے نقاب ہو جائے۔ یہ مسئلہ انہوں نے سیالکوٹ والے بابا کے سامنے رکھا تو وہ خاموشی اختیار کرنے کے بعد مراقبے میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کیفیت سے نکلے تو ان کی زبان پر اس چیز کے چرانے والے کا نام تھا۔ جب خان صاحب سیاست میں نئے نئے آئے تو اپنے میڈیائی پیر ہارون الرشید کے توسط سے پروفیسر رفیق اختر صاحب سے بھی خاصے متاثر رہے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی بھی پروفیسر صاحب کی علمیت کو مانتے تھے۔ پروفیسر صاحب مختلف سیاسی مہمات میں کامیابی کے لیے انہیں وظائف بتایا کرتے تھے۔ عمران خان جمائمہ سے طلاق کے معاملے پر ذہنی تناؤ کا شکار تھے۔ انہیں سب سے زیادہ پریشانی اپنے بیٹوں کے بارے میں تھی کہ وہ اسے قبول کریں گے یا نہیں۔ پروفیسر احمد رفیق اختر ہی تھے جنہوں نے اس پیچیدہ صورتحال میں ان کی رہنمائی کی اور بتایا کہ ان کے بیٹوں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ 2002 کے عام انتخابات کے موقع پر میاں والی سے قومی اسمبلی کی ایک نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے تھے۔ اکبر ایس بابر اور حامد خان نے اس مرحلے پر عمران خان کو مشورہ دیا کہ وہ انتخابات کا بائیکاٹ کر دیں۔ انہوں نے یہ مشورہ سنا اور رہنمائی کے لیے لاہور کے ایک بزرگ میاں بشیر سے رابطہ کیا جنہیں وہ ایم بی کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ ناظرین، میاں بشیر نے اپنے روحانی وجدان کی روشنی میں بتایا کہ انہیں یہ ایک نشست قبول کر لینی چاہیے۔ عمران خان نے ان کا مشورہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر لیا۔
ناظرین، پاکستان میں معاشرتی تبدیلیوں اور جاگیردارانہ اثر میں کمی کی رفتار نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ یہ جاگیردار اور سیاسی شخصیات اکثر مذہبی اور روحانی بھی ہیں۔ پیر پگارا، شاہ محمود قریشی، فیصل صالح حیات ایسی چند مثالیں ہیں، اور یہ مذہبی اور سیاسی شخصیات بہت زیادہ دولت اور غیر معمولی طاقت کی مالک بھی ہیں۔ انگریزوں نے برصغیر پر اپنی حکومت بنانے اور چلانے کے لیے ایسے مقامی مذہبی رہنماؤں کا استعمال بھی کیا، اور تاریخ میں پہلی بار انہیں جاگیرداری بھی دی گئی۔ بدقسمتی سے پیری اور جاگیرداری کو ایک جگہ اکٹھا کرنے سے معاشرے میں ایسے توہمات نے عروج پکڑا، اور آج حالت یہ ہے کہ سب کے دل میں راتوں رات قسمت بدلنے والے ایسے کسی تعویذ یا ٹونے کی خواہش کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔